बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान ख़ान की पूरी दुनिया में इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है और वैसे भी जनाब जो आप बोएंगे वही काटेंगे। इमरान ख़ान ने जो कुछ इस कौम के साथ किया आज वही कुदरत की तरफ से उन्हें रिटर्न हो रहा है कि आप देखें, आप ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखें, आप ट्विटर पे जाएं तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है वो तहरीके इंसाफ वाले एक दूसरे को गालियाँ देते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ फवाद चौधरी साहब वो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं, वो किसी को हरामज़ादा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब अली सलमान अकरम राजा साहब वो नाम लिए बग़ैर चपरासी और पता नहीं और क्या क्या कुछ कह रहे हैं। मतलब इस किस्म के अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है कि मैं वो आपके साथ जो यहाँ बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनमें नौजवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। और इसी तरह एक तरफ रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो टाउट करार दे रहे हैं, अज़हर मुशवानी साहब जो हैं वो अपनी लीडरी झाड़ रहे हैं और वो एक दूसरे को जो है वो अपना आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब कुछ किया जा रहा है ना, ये बुनियादी तौर पे इमरान ख़ान के लिए शर्म का मकाम है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने इस मुल्क की सियासत में ये रवायत कायम की कि अपने मुखालफीन को आपने बदज़ुबानी से मुखातब करना है। इमरान ख़ान से पहले भी पाकिस्तान में सियासत होती थी, इमरान ख़ान से पहले भी मुखालफीन जो है वो एक दूसरे पे तनकीद के नश्तर बरसाया करते थे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बुछाड़ किया करते थे, लेकिन कोशिश की जाती थी कि कुछ तहज़ीब के दायरे में रहा जाए। वैसे तो अगर आप 90s या 80s की दहाई में जाएं तो उस वक़्त हमारी सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें शिद्दत थी और उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की जाती थी, इवन के उस वक़्त भी किरदार कुशी की जाती थी। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ हमारी जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं उन्होंने मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने हालात के जबर से सीखा, उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि हम एक दूसरे की सियासी मुखालफत ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो सोशल बाइकाट है या एक दूसरे की किरदार कुशी या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी जो है ये नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखें कि दो बड़ी सियासी जमातों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, वो था मिसाक़ जमहूरियत। और मिसाक़ जमहूरियत 1973 के आइन के बाद दूसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है कि जिसने पाकिस्तान की सियासत के धारे को तब्दील किया है। इससे पहले जब भी किसी हुकूमत का ख़ात्मा होता था तो दूसरी मुखालिफ सियासी जमात जो है वो उसे वेलकम किया करती थी। इवन कि अगर परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा किया और उन्होंने मुल्क पे एक फ़ौजी आमरीत मुसल्लत की तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी के लोगों ने उसको वेलकम किया था। हाँ, वो अलग बात है कि बाद अज़ां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ARD के प्लेटफार्म पे इकट्ठी हुई थी और उन्होंने फिर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है मिलकर जद्दोजहद भी की। फिर उसी के बाद COD हुआ था, साथ मिल के चलने की जो है एक किस्म के वादे किए गए और उसके बाद COD के बाद जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है मुंतखब पार्लिमान ने अपनी मियाद मुकम्मल की। लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि आज तक हमारे किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साला आइनी मियाद मुकम्मल नहीं की। जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और उस पार्लिमान ने अपने 5 साल तो मुकम्मल किए, आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने बतौर सदर अपने 5 साल मुकम्मल किए, लेकिन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वह बतौर वज़ीर आज़म अपनी 5 साला आइनी मियाद मुकम्मल नहीं कर सके थे, उनको नाअहल करार दिया गया। उससे पहले मुंतखब हुकूमतों को 58(2)B के ज़रिए ज़िबा किया जाता था, लेकिन COD के बाद हमने देखा कि फिर अदालतों के ज़रिए मुंतखब वज़रा आज़म को घर भेजा जाने लगा। मियाँ नवाज शरीफ उनकी हुकूमत ने भी, मतलब मियाँ नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल नहीं किए, लेकिन पार्लिमान ने 5 साल मुकम्मल किए। इमरान ख़ान उन्होंने भी बतौर वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल नहीं किए, लेकिन पार्लिमान ने 5 साल मुकम्मल किए। अब एक और पार्लिमान मुंतखब हो चुकी है, एक और हुकूमत जो है वो इस वक्त सर्व कर रही है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए और दुआ के साथ ये दवा भी करनी चाहिए
کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے، منتخب وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے کرے، پارلیمان اپنے 5 سال پورے کرے، اور پھر اس کے بعد اس حکومت کا احتساب عوام کرے، کیونکہ یہ عوام کا حق ہے۔ اگر عوام ووٹ دے کے اپنی قیادت کا انتخاب کرتی ہے، مینڈیٹ دیتی ہے، تو پھر اس کا حساب لینا بھی عوام کا کام ہے۔ وہ اس کے بعد احتساب کریں کہ کس نے کیا ڈیلیور کیا، کیا کارکردگی رہی، تو پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی یہ جو اپنا تجربہ گاہ ہے وہ بند نہیں ہوئی۔ کچھ وقت کے لیے ہم نے دیکھا کہ ذرا تالے چھڑے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ تالے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور تجربہ گاہ جو ہے اوپن کر دی جاتی ہے۔ آج کے دن تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑی آئیڈیل سچویشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور تمام جو ادارے اور سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیم پیج پہ دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سیم پیج جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ اگر یہاں پہ اتھارٹیز چینج ہوں، مطلب آج جو اہم عہدوں پہ ہیں وہ چینج ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد پالیسی چینج ہو جاتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد اس وقت جو بڑی تبدیلی ہے وہ نئے چیف جسٹس کا تقرر ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آئے ہیں، اب ظاہر ہے وہ آئے ہیں، ابھی تو انہوں نے کل سے باضابطہ طور پہ کام کا آغاز شروع کرنا ہے، اور ہفتے 10 دن میں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں پہ کیا تبدیلی آتی ہے اور حالات کس طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے نا، مطلب مجھے اس پہ ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ خوشی نہیں ہو رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو رواداری کی سیاست کرنی چاہیے، آپ کو تحمل اور برداشت کی سیاست کرنی چاہیے۔ عمران خان جب اپنے سیاسی مخالفین کو تضحیک کا نشانہ بناتے تھے، ہم تب بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اپنے کیلیبر کا خیال کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا ورکر کل کو ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ آپ جس کی آج تربیت کر رہے ہیں اور آپ اس کو عدم برداشت پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ کل آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور آج وہی عمران خان اور عمران خان کی جماعت اور ان کی جماعت کے لیڈران وہ مکافات عمل کا شکار ہو چکے ہیں۔ کل تک وہ اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے بدماشی کیا کرتے تھے۔ فواد چودھری صاحب جب منسٹر تھے، انہوں نے وہ سمیع ابراہیم کو تھپڑ دے مارا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ اپنا نعیم الحق صاحب، وہ ان کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، مرحوم اب انتقال کر چکے ہیں، اللہ غریق رحمت کرے۔ تو یہ جو مزاج ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اور یہی کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایشو کیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو کہ فواد چودھری کے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ وکیل بھی ہیں، اور عمران خان کے بہت سارے کیسز میں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں انہوں نے عمران خان کو ریلیف دلوایا ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب چونکہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر چکے، یوں تو آج کل وہ بھی بڑی سٹرگل کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر تحریک انصاف میں انڈکٹ ہو جائیں، لیکن ان کو روکنے کے لیے رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ سر دھڑ کی بازی لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کا حصہ بنے تو پھر رؤف حسن صاحب کے لیے جو ہے وہ اپنا ویکنسی نہیں ہوگی۔ مطلب آج جس عہدے پہ وہ تھے، ابھی تو وہ جناب شیخ وقاص صاحب آ گئے، لیکن پھر بھی ان کی اہمیت ہے رؤف حسن صاحب کی، وہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں ان کو بھی اس عہدے سے جانا پڑے گا۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ترجمان کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین چوائس ہو سکتے ہیں، اور آج کل تو عمران خان کو ویسے بھی ایسے افراد اور ایسے لیڈران کی ضرورت ہے کہ جو نیریٹو جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کر سکیں۔ لیکن فواد چودھری کا راستہ روکا جاتا ہے۔ دوسرا، فواد چودھری کے چکر میں ان کے بھائی فیصل چودھری جو ہے وہ بھی اسی زد میں آ جاتے ہیں۔ اب فیصل چودھری صاحب نے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان کی حالت بڑی خراب ہے اور پارٹی جو ہے یہ شاید کمپرومائز کر چکی ہے۔ عمران خان نے احتجاج کی کال دی، پارٹی نے اس کال کو غیر مؤثر کر دیا، احتجاج نہیں کیا گیا، میں نے عمران خان کو شکایت لگائی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سیاسی کمیٹی نے فواد چودھری صاحب کو ایک تو پارٹی سے فارغ کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو تمام عمران خان کے مقدمات سے الگ کر دیا۔ اب فواد چودھری صاحب نے فیصل چودھری صاحب انہوں نے عمران خان کی سہولیات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، تو فوری طور پہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے نام نہاد چیئرمین ہیں،
انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ فیصل چودھری صاحب اور ان کی درخواست کا تحریک انصاف اور عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں عمران خان کا اجازت نامہ جو کہ ماضی میں دیا گیا تھا اس کو مس یوز کیا گیا ہے۔ ہم اس حوالے سے جلد خود درخواست دائر کریں گے، یعنی کہ انہوں نے فیصل چودھری صاحب کو ڈس آن کیا۔ پھر اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب کی انٹری ہوتی ہے، وہ موصوف احسان جتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے 500 سے زائد ورکرز کے کیس فیصل نے بلا معاوضہ لڑے ہیں، اور ایک طرف رؤف حسن جیسے لوگ ہیں کہ جو 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ ہمیں اب بتائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے پھر بات آگے بڑھی۔ رؤف حسن صاحب نے فواد چودھری صاحب کو ان کے بھائی کو ٹاؤٹ قرار دے دیا۔ ان کے ٹاؤٹ قرار دینے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی آپ تو تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ کر چکے، آپ دغا کر چکے، آپ چھوڑ کے جا چکے، تو آج بھی آپ جو ہے وہ کسی اور کا جو ہے وہ اپنا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں، اور ایک بار پھر پارٹی پر جو ہے وہ اپنا قبضہ کر کے اور پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، یہ الزام لگایا، جس کے جواب میں جناب فواد چودھری صاحب وہ ذرا تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں، لیکن جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے۔ انہوں نے رؤف حسن صاحب کو ایک بہت بڑی گالی نکال دی، اور انہوں نے گالی نکالنے کے علاوہ ان کو باسٹرڈ کا کہا۔ اب باسٹرڈ کا مطلب آپ خود نکال سکتے ہیں، ڈکشنری نکالیں اور آپ کو نکل آئے گا۔ تو میں اگر یہاں پہ بتاؤں گا تو تھوڑا سا میرا خیال محتاط کریں، کمینہ کہہ دیتے ہیں، دوسرے تیسرے لفظ آپ خود ڈھونڈ لیجیے گا۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ گالی، ایک تو باسٹرڈ کہہ کے گالی نکالی، اور ایک اور بہت بڑی گالی نکال دی۔ اب اس کے جواب میں بھی ظاہر ہے گالیاں ہی آنی ہیں نا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی فیصل چودھری صاحب کو آپ نے اچانک جو ہے پارٹی سے بھی نکال دیا، آپ نے فیصل چودھری صاحب کو عمران خان کے کیسوں سے بھی الگ کر دیا، تو انہوں نے اس پر جواب کیا دیا؟ موصوف کہتے ہیں کہ جی اگر میرا چپڑاسی جو ہے وہ کام ٹھیک نہ کرے یا وہ میرے مفاد کے خلاف کوئی حرکت کرے تو میں اسے نوکری سے نکال دوں، تو کیا آپ مجھے یہاں پہ بلا کے ٹی وی پہ یہ پوچھیں گے جی آپ نے اپنے چپڑاسی کو کیوں نکالا ہے؟ یار یہ ایک دوسرے کی اتنی تضحیق کر رہے ہیں کہ ماں بہن کی گالیوں تک معاملہ چلا گیا ہے۔ مطلب مخاطب کرنے کا کوئی طریقہ کار بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ مہذب انداز میں بھی ایک دوسرے کو مخاطب کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر عمران خان آ جائے گا، کیونکہ عمران خان کی اپنی تربیت ایسی تھی، اور عمران خان نے اپنے ورکر کی تربیت بھی ایسی کی ہے۔ عمران خان کی وجہ سے اس جماعت کے ہر لیڈر کا مزاج ایسا ہے کہ وہ بغیر گالی کے کسی کو مخاطب کر ہی نہیں سکتے، اور یہ ہے مکافات عمل۔ اب آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اسی پاکستان میں ایسا وقت بھی آئے گا، عمران خان نے یہ جو ایک قوم تیار کر دی ہے نا جسے آپ یوتھیا کہتے ہیں، یہ ایک وقت آئے گا، آج یہ عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو اور عمران خان کے مخالفین کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو ایک وقت یہ عمران خان کو بھی ایسے ہی تبرکات سے نوازیں گے، کیونکہ مزاج بن گیا نا، تربیت کر دی ہے آپ نے۔ اگر آپ اپنے کسی چھوٹے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بھتیجے کو لاڈ پیار میں گالیاں سکھائیں گے تو وہ بڑا ہو کے گالیاں نکالے گا۔ اگر آپ اسے یہ سکھائیں گے کہ آپ سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے تو ایک دن آئے گا وہ آپ کو بھی تھپڑ مارے گا۔ عمران خان صاحب آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ آج آپ اپنے سیاسی مخالفین کی تضحیق کروا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے چاہنے والے آپ کی تضحیق کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا وقت آپ کے سامنے نہ آئے بطور انسان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی تذلیل پوری انسانیت کی تذلیل ہے۔ خدا کے لیے تحریک انصاف والوں آج بھی سمجھو، آپ سیاسی مخالفت کریں، مجھے کسی اعتراض نہیں ہے، مجھے آپ کریں، لیکن کم از کم تہذیب کے ساتھ کریں۔ آپ کسی کو گالی نکال کے اور یہ توقع رکھیں کہ جی وہ آپ کو دعا دے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ گالی کا جواب گالی میں ملے گا، آپ احتیاط کریں گے تو دوسرا بھی احتیاط کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو آپ اپنے گندے کپڑے سرے عام دھو رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی اصلیت ہے، تو اگر عمران خان سے آپ کو محبت ہے کم از کم اندر بیٹھ کے لڑ لو، پھر کم ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔